बात शुरू कर रखी थी यहाँ से कि हमने यहाँ से बात शुरू की थी कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में हमें जब कायनात को बना लिया तो बनाने के बाद हमें दुनिया में भेजा। तो दुनिया में भेजकर हमें जिस हैसियत से भेजा वो मैंने अर्ज कर दिया था। फिर अहद अलस्त हुआ था। अहद अलस्त में हमसे अल्लाह ताला ने ये बात पूछी कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और सिलसिले में हमें डाला। तो इससे मैंने अर्ज किया था कि अहद अलस्त से हमारे जहन में जो चीज़ पैदा हुई वो तौहीद का तसव्वुर है, और दूसरी चीज़ जो पैदा हुई वो ये कि हम खुदा के साथ हमारा जो रिलेशन है वो रब है और हम उसके बंदे हैं। वो मालिक है और हम उसके बंदे हैं, और वो खुदा है और हम उसकी आबिद हैं, परस्तश करने वाले हैं। ये तसव्वुर हमारे जहन में पैदा हुआ अहद अलस्त की वजह से। उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो भी बहुत अहम है। जैसा मैंने पिछली दफ़ा इशारा कर दिया था कि दुनिया में भेजने से पहले ये लाजिम था कि हमसे पूछा जाए कि क्या हम टेस्ट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। क्या हम बस हमें अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती पकड़ के इस इम्तिहान की दुनिया में डाल दिया है, या इसके पीछे अल्लाह ताला ने कुछ और भी किया है। तो सूरह अहज़ाब जो 33rd सूरह है कुरान मजीद की, उसकी बिल्कुल आखिरी आयत में ये बात वाज़ेह की है अल्लाह ताला ने कि मैंने तुम्हें सिर्फ आजमाइश में अपनी मर्जी से नहीं डाल दिया, बल्कि पूरे तुम्हारे पूछने के बाद, तुम्हारे हाँ कहने के बाद, तुम्हारी विलिंगनेस देखने के बाद मैंने इस दुनिया में तुम्हें भेजा था इम्तिहान के लिए। इस इवेंट को जो भी हुआ हमारे साथ, इसको भी अल्लाह ताला ने इस तरह से बयान किया है कि मैंने अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारी मखलूक़ात जितनी भी हैं, पहाड़ों का जिक्र भी अल्लाह ने कर दिया है, ज़मीन आसमान का भी जिक्र कर दिया है, इन सबको अपने सामने बिठाया हुआ था अल्लाह ताला ने। यूँ समझ लीजिए जैसे कोई क्लासरूम में उस्ताद के सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हों, तो उनसे पूछा जाए कि भाई तुम ये काम करना चाहते हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने पूछा कि तुम में से कौन मेरी अमानत का बोझ उठाएगा। तो अल्लाह ताला के अपने अल्फाज में ही सब ने इनकार कर दिया, और अल्फाज ये हैं कि अशफकना, कि ये सारी मखलूक़ात डर गई कि नहीं नहीं, हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हमलहल इंसान, इंसान ने इस जिम्मेदारी को उठा लिया कि मैं इस अमानत को उठाने को तैयार हूं। अब ये कैसे उठाया उसने, यानी बाकी सारी मखलूक़ात, पहाड़ों जैसी मजबूत मखलूक़ात और आसमान जैसी बड़ी चीज़ें, और आसमान से मुराद है ऊपर की चीज़ें, उसको ये जो स्काई ब्लू रंग का नजर आता है ये मुराद नहीं होता। अरबी ज़ुबान में सर से ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो समा में शामिल हैं, उसमें सितारे भी और भी सैयारे भी और प्लैनेट्स भी, सब कुछ इसमें शामिल है। तो आसमान बोलकर ये सारा कुछ मुराद होता है। तो आसमानों ने भी इनकार कर दिया, इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में जमा का इस्तेमाल करते हैं, आसमानों ने, यानी ऊपर जो कुछ भी है। तो आसमानों ने इनकार कर दिया, ज़मीन ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। दूसरी जगह कुरान ने कहा है कि अगर कुरान मजीद किसी पहाड़ पर उतरता तो वो रेजा रेजा हो जाता है इसके रोब से, लेकिन तुम नहीं होते, क्योंकि मैंने तुम्हें इसके लिए बनाया है कि तुम इसका तहम्मुल कर सको, इसको उठा सको। तो कुरान मजीद कहता है कि सब मखलूक़ात ने इनकार कर दिया जी कि हम अमानत का मतलब है कि कोई जिम्मेदारी दी जाएगी जिसको उठाना है। तो यूँ समझ लीजिए, अगर कहानी को समझा जाए कि अल्लाह ताला ने कहा होगा हम सारी मखलूक़ात को कि देखो 60-70 साल की ज़िंदगी होगी, 100 साल की होगी, और उसमें मैं तुम्हें आजमाऊंगा। उस आजमाने के दौरान में अच्छे बुरे हालात आते रहेंगे, खतरात भी आएंगे, खुशियां भी आएंगी, गमियां भी आएंगी, भूख भी हो सकती है, उसमें कुछ जान का खतरा भी हो सकता है। इस तरह की मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो सब्र और इस्तिकामत के साथ ईमान पर कायम रहेगा, नेकी पर कायम रहेगा, उसको मैं हमेशा हमेशा की जन्नत दे दूंगा, जिसमें कभी मौत नहीं आएगी, कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी। तो ये अल्लाह ताला ने हमसे कहा। जब ये कहा होगा तो सारी मखलूक़ात डर गई कि नहीं, हम तो इस इम्तिहान में शायद नाकाम हो जाएं, लेकिन इंसान ने इस जिम्मेदारी को उठा लिया।
اور قرآن مجید نے تبصرہ کیا کہ ان الانسان ظلوما جہولا، کیونکہ انسان نے یہ ذمہ داری اس لیے اٹھا لی کہ وہ ظلم اور جہول ہے۔ یہ ہماری اندر کی جو نیچر ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹو بات نہیں ہے۔ بعض مترجمین کو آپ جو ٹرانسلیٹرز ہیں ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے نیگیٹو معنی بتاتے ہیں۔ نہیں، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ہمت سے زیادہ کام کر جانے والا۔ یہ انسان کا ایک خاص وصف ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ ہمارا جو الیکٹریسٹی کا محکمہ ہے، اس کا ایک بیچارہ غریب سا آدمی 6-7 ہزار روپے مہینہ کے لیے 10-15 ہزار ہو گیا ہوگا، اس کے لیے وہ بجلی کے تاروں سے کھیلنے لگ جاتا ہے، اس کے اوپر جا کر مرمت کرتا ہے، اپنی پوری زندگی کو خطرے میں ڈال کر ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر کی خوبی ہے، یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ بدر کی میدان میں اترتا ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے اس تاروں تک جا پہنچا ہے، اس نے کیا کچھ ایجاد کر لیے ہیں۔ تو یہ ظلم ہونا جو ہے اس کے اندر ایک حوصلہ، ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، اور وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ اور جہول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذبات سے بھی کام لیتا ہے، اس کے اندر جذبات بھی ہیں، اور جذبات جو ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں، غصے میں مثلا ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور کوئی اور جذبہ طاری ہو جائے تو ہم اس کے لیے بھی، اس کو فلفل کرنے کے لیے بھی پتہ نہیں کہاں تک اپنی دوڑ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ دو جذبے ہیں جو پہاڑوں کے پاس نہیں تھے، جو آسمانوں کے پاس نہیں تھے، جو زمین کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے اندر رکھا گیا ہے۔ تو ہمارے اندر وہ طاقت رکھی گئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ ہم نے اس امتحان میں آنے سے پہلے اس بات کو اللہ نے ہم سے پوچھا، ہم تیار ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ہاں تم جا سکتے ہو۔ ادروائز اللہ تعالیٰ شاید اگر ہم انکار کر دیتے سارے تو ہمیں امتحان میں نہ ڈالا جاتا۔ تو ہمیں امتحان میں ڈالنے کی وجہ خود ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ ہم سوچ سمجھ کر اس میدان میں اترے ہیں، اور اس وقت یہ کیفیت نہ سمجھیے کہ ہمارے اندر کوئی بچپنا طاری ہے، کیونکہ اگر زمین آسمان ڈر رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی خوف پیدا ہوا ہوگا، اور یقیناً بہت سارے لوگوں نے دنیا میں آنے سے انکار بھی کیا ہوگا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو امتحان سے پہلے دنیا میں آتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں، ان امتحان کی عمر نہیں آتی۔ تو اس طرح سے ہم بھی انکار کر گئے ہوتے تو اس عمر میں نہ پہنچتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اقرار کیا تھا کہ ہم امتحان دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ پورا نظام زندگی اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ہم نے اپنا امتحان چنا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ڈال دیا۔ اب یہ امتحان ہونا کہاں سے ہے؟ اس مثال کے طور پر ہم کلاس روم میں جب پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تم لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، کون سی کتاب، ٹیکسٹ بک کون سی ہے، کون سے چیپٹرز ہوں گے، کہاں سے امتحان آئے گا، یہ سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی سوال اس وقت بھی ہمارے ذہن میں ہوا ہوگا کہ بھئی ہم جو امانت دی جا رہی ہے وہ ہے کیا، ہم نے کیا چیز پوری کرنی ہے، کس چیز کو سنبھال کے رکھنا ہے، وہ کیا کیا کام ہے جو ہم نے نہیں کرنے، اور وہ کیا کیا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا کام ہمارے ساتھ کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر و شر کا شعور بھی دیا۔ یہ اس کو سورہ شمس میں، سورہ دہر میں، اور دوسرے کئی مقامات پہ بیان کیا گیا ہے۔ خیر و شر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ برائی کیا ہے۔ سورہ شمس کے الفاظ یہ ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجور بھی سکھا دیا اور تقوی بھی سکھا دیا۔ سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شعور، اس کی سینس، اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے، اس کو پہچان کہہ لیجئے، یہ سارا کچھ ہمیں دے دیا گیا۔ اور صرف پہچان نہیں دی گئی بلکہ نیکی کے لیے ہمارے اندر اچھے جذبات رکھے گئے، اور برائی کے لیے ہمارے اندر برے جذبات رکھے گئے۔ اور اس اچھے اور برے جذبات کو ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں، کانشیس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا کام کرتا رہتا ہے؟ یہ ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے۔ تو پہلے خیر و شر کے تصور کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے ضمیر کے تصور کو سمجھیں گے کہ ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں،
तो उस वक्त एक कुव्वत हमारे अंदर आई थी। वो कुव्वत ये कि हम इस दुनिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसकी मिट्टी को हमने उठाया और कहाँ तक पहुंचा दिया। और मैंने अर्ज किया था कि क्योंकि बंदर, मंकी या एप्स वगैरह जो भी मखलूकात इस तरह की हैं, वो हमारे जैसे हाथ रखती हैं और हमसे थोड़े ही साइज का छोटा दिमाग होगा, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि उनको खिलाफत नहीं मिली है। खिलाफत मिलने का मतलब ये था कि हम कायनात की, इस दुनिया की चीजों पे कंट्रोल रखते हैं। तो इसी तरह जब हमारे अंदर खैर और शर का शऊर रखा गया, या हमें इम्तिहान का वो जो पूछा गया कि तुम इम्तिहान देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते, तो हमने कहा जी हम देना चाहते हैं, तो उसके बाद भी हमारे अंदर कुछ एहसास पैदा होते हैं। तो खैर और शर जो है, नेकी की लिस्ट, यूं कहिए कि लिस्ट नहीं है अंदर, या कोई बुराई की लिस्ट नहीं है, बल्कि हमें कुछ ऐसा ऐसा समझ लीजिए कि फैकल्टी सी दे दी गई है जो चीजों को पहचान सकती है कि हाँ ये बुरी है, ये अच्छी है। और ये पहचान जो है, ये एक सूरह नहल के मुताबिक 6 बड़ी कैटेगरीज हैं जिसमें हमें दी गई है। यानी खैर और शर का जो तसव्वुर है या शऊर है, जो अवेयरनेस है, वो हमें 6 पहलुओं से दी गई है। ये सूरह नहल की आयत है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, हमें अदल का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर रख दिया गया है। चुनांचे आप देखिए कि बचपन में, इंसान का बचपन कह लीजिए, हमारा बचपन कह लीजिए, मैं पहले आया था, आप मुझे पहले काम कर दें, ये हमारे अंदर जो ये शऊर था, ये कहाँ से आया था? ये उस अदल की एक एप्लीकेशन थी। तो हमारे पास अदल है हमारे दिमाग में, हम उसको अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो मिसाल के तौर पर हमारे बादशाहों के दरबार में लोग लाइन नहीं लगते थे, बल्कि दरबार में बैठ जाते थे। वो दरबान साहब जो होते थे, वो जिसका भी नाम ले दें उसकी बारी आ जाती थी। आमतौर से वो ये ख्याल रखते थे कि जो पहले आया, जो उसको पहले। लेकिन ये भी होता था कि सोसाइटी में, मुआशरे में एक आदमी का क्या स्टेटस है, तो उस लिहाज से भी बात हो जाती थी। तो इस तरह से लेकिन जब हमने रेलवे बनाई, डिपो बनाए और लाइनों में लग गए, सिनेमा हाउसेस आए, तो अब लाइनों में लगने का शौक पैदा हुआ उसी अदल के वजह से कि अदल हमारे अंदर है कि भाई जो पहले आ गया है उसको पहले मिलना चाहिए। तो उसके कुछ हम एप्लीकेशंस करते चले जाते हैं। तो पहली चीज नेकी के अंदर जो हमें शऊर दिया गया है वो अदल है। अदल समझ लीजिए कि तमाम तमाम नेकियों की जड़, बुनियाद और उनकी हकीकत है। दूसरी चीज जो है यामुरु बिल अदल वल इहसान, वो लोगों के साथ हुस्न सलूक है। ये नेकी का अगला हिस्सा है। अदल में हम बराबरी चाहते हैं। मसलन आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी मार सकता हूँ, आपने मुझे गाली दी तो मैं भी देख सकता हूँ। लेकिन साथ ही एक और जज्बा हमारे अंदर रखा गया कि सिर्फ ये तो अच्छी बात नहीं है कि मैं थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे दूं, गाली का जवाब गाली से दे दूं। ये भी तो नेकी हो सकती है कि मैं इसको माफ कर दूं। ये हुस्न सलूक है, एहसान है। ये भी जज्बा हमारे अंदर रखा गया है। और इसमें बाज लोग इतने ज्यादा अच्छे लेवल पे चले जाते हैं कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो गालियों के जवाब में दुआ देते थे। तो ये जो जज्बा है यानी एहसान का, तो पहले है अदल। अदल इतना ज्यादा कवि जज्बा है कि ये मैंने मिसालें देकर बताया कि पूरी दुनिया में हम इसके कोई ना कोई रास्ते, कोई सोसाइटी, कोई तहजीब, कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां पे अदालत ना लगती हो, पंचायत ना लगती हो, झगड़े चुकाने के लिए कोई आदमी बैठता हो। ये सिलसिला हमने हर मुल्क में, हर कौम ने बनाया है। इसमें उजड़ कौमें भी, इसमें जाहिली कौमें भी, इसमें कबायली कौमें भी, सब तई एक जैसी हैं। यानी जाहिली का मतलब है कि इस्लाम के दौर से पहले या इल्म और शऊर से पहले। और कबायली निज़ाम के अंदर उस तरह का स्टेट का निज़ाम तो नहीं होता जिस तरह अब हमारे यहाँ होता है कौमी रियासतों में, लेकिन ये होता था कि वो बना लेते थे अपने पंचायत और इस तरह की चीज। ये दूसरा हिस्सा हो गया कि हमें हमारे अंदर अदल और लोगों के साथ हुस्न सलूक, मुआफ कर देना, अच्छा रवैया इख्तियार करना। लोगों को बुरा है, हमें हमसे पहले उसने कुछ भी नहीं किया, इंसान है, हमने हमदर्दी जाहिर करनी है। भूखा है, हमने उसको खाना खिलाना है। वो प्यासा है, जख्मी हो गया है। अब दुनिया के इंसानों के किसी भी इलाके में कोई मुसीबत होती है तो हम पाकिस्तान में बैठे हुए लोग परेशान हो रहे होते हैं, शाम में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, वो तमिलनाडु में तमिल कौम के साथ क्या हो रहा है, उसकी तकलीफ हम सब महसूस करते हैं। ये एहसान के जज्बे से है। उसके बाद है इताए जिल कुर्बा।
اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے چچا تایا کو ہم اپنی کمائی میں سے دیتے ہیں۔ یہ جذبہ بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ یہ 3 نیکیوں کے بڑے حصے ہیں یہ۔ یعنی ایک ہے کہ میں نے ہمدردی محسوس کی لیکن کام کچھ نہیں کیا۔ آپ تڑپ رہے تھے، میں ہمدردی تو محسوس کر رہا تھا لیکن اٹھ کر میں نے پانی تک نہیں پلایا۔ تو یہ اگر صرف عدل ہوتا تو یہ ضروری نہیں تھا۔ احسان اس لیے رکھا گیا کہ میں یہ اقدام بھی کروں کہ آپ کل مجھے گالی دے کر گئے تھے، آپ آج سڑک پر گر گئے ہیں ایکسیڈنٹ سے، تو اب میں نے کیا کام کرنا ہے؟ آگے بڑھ کر آپ کو اٹھانا ہے، پانی پلانا ہے، اگر ہاسپٹل لے جانا ہے تو ہاسپٹل لے جاؤں۔ یہ احسان ہے، یہ دوسری نیکی کا جذبہ ہے۔ اور تیسرا نیکی کا جذبہ یہ ہے کہ میں اپنی کمائی میں سے جو میں نے کمایا ہوا ہے اس میں سے آپ کے ساتھ مدد کروں، آپ کے ساتھ تعاون کروں، آپ میرے ساتھ کریں، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کروں، میرے بہن بھائی میرے ساتھ کریں۔ یہ تیسرا نیکی کا جذبہ ہے۔ اور یہ دونوں جو آخری جذبے ہیں، انہی کو آج کل ہیومینٹی کا نام دیا جا رہا ہے کہ انسانیت کا جو مذہب نیا بن رہا ہے اس میں انہی 2 جذبوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، اس کو ہم جدا نہیں کر سکتے۔ عدل قانون کی شکل میں پورا ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں احسان اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، چیریٹی کرنا اور یہ کرنا، یہ ہمارے اندر کے وہ جذبات ہیں جس کو بہت زیادہ استعمال ہم کر سکتے ہیں، آج کل بہت کیا جاتا ہے۔ بلکہ تمام تہذیبوں میں این جی اوز کا تصور اور اس طرح کی چیزیں وہ اسی 2 جذبوں پر کھڑی ہیں۔ وہ آپ کی ہمدردی کو کیش کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ ہے، اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مالی طور پر ہمارے ساتھ تعاون کریں اس نیکی کے کام میں۔ یہ 3 جو نیکیاں ہیں، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، چیریٹی کرنا، یہ بنیادی 3 نیکیاں ہیں۔ اس کا شعور ہمیں دیا گیا کہ دنیا میں جا کر ہم نے ان جذبوں کے تحت اس شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ 3 جو نیگیٹو چیزیں ہیں جس کو ہم برائی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی 3 ہیں۔ اس میں پہلی فحشاء ہے۔ فحشاء کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جسم کے بارے میں اس کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے، یا جنسی ریلیشن جو ہے ہمارا سیکشل ریلیشن، اس کو کہاں کہاں قائم کریں گے، اس کو فحشاء کہا گیا ہے۔ اور اسلام کے اندر کیا جتنے بھی مذاہب رہے ہیں، جتنی بھی تہذیبیں رہی ہیں، جتنے خواہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، ان کے ہاں ایک موڈیسٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کا وہ اظہار ہے۔ فطرت کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ فطرت علاقائی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ اس کی اپلیکیشنز ہوتی ہے۔ فطرت ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے جو تمام انسانوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو مثلاً جو حیا ہے، بے حیائی کا جو الٹ ہوتا ہے، فحشاء کا الٹ، وہ حیا ہے۔ تو حیا ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن حیا کا کانسیپٹ یونیورسل ہے۔ تو مثلاً ہمارے مسلمانوں کے ہاں سطر کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہماری مردوں کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ننگی جگہ نہ ہو، اور خواتین کی یہاں سے لے کر ٹخنوں تک نہ ہو۔ تو یہ ہمارے ہاں سطر کا تصور ہے۔ تو یہ حیا کی ایک اپلیکیشن ہے۔ کچھ علاقوں میں کم ہو جائے گا، لیکن وہاں بھی حیا پایا جاتا ہے۔ وہاں بھی ڈیسنٹ لوگ کس طرح سے رہتے ہیں، وہ حیا کے اس تصور کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر برائی کا ایک پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم فحشاء کو پسند نہیں کرتے۔ فحشاء کتنا ہے، سوسائٹی میں کتنی عادت پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات معاشرے میں اس طرح کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ خاص طرح کا لباس میں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، کوئی بے حیائی نہیں کر رہا ہوں، تو اس کے ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری خواتین آج سے 50 سال پہلے برقعے کے بغیر باہر آنا بے حیائی سمجھتی تھیں، اب اس کو بے حیائی نہیں سمجھ رہی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ڈیسنٹ طریقے سے باہر آئے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو حیا اس طرح سے ڈائلیوٹ بھی ہو جائے گا، کہیں کنڈینس ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوگی کہ معاشرے میں چلن کیسا ہے۔ لیکن حیا کا کانسیپٹ اپنی ذات میں کیا ہے، وہ ہمیشہ سے انسانوں کے پاس رہا ہے۔ ہر تہذیب، ہر سوسائٹی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز وہ منکر ہے، یعنی فحشاء کے بعد منکر۔ منکر کو ہم گناہ کے لفظ سے بیان کر سکتے ہیں، برائی کے لفظ سے بیان کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ عدل کا الٹ ہے۔ عدل کا الٹ، جو پہلا ہم نے نیکی کا تصور سمجھا ہے، اس کا الٹ ہے۔ تو نیکی کا الٹ، عدل کا الٹ کیا ہوا؟ منکر۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہ اسم، الف سے میم کے الف لفظ سے بھی بیان کیا ہے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی کرنا، یعنی عدل کے خلاف چلنا۔
تو مثلا عدل یہ ہے کہ آپ آئے ہیں تو میں ایک مہمان کے طور پر آپ کو مسکراتے ہوئے ملوں، یہ عدل کا تقاضا ہے آپ کے مہمان ہونے کا، لیکن میں نہیں ملتا، میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں، تو یہ کیا ہوا؟ میں نے منکر کیا ہے۔ آپ کا حق تھا، آپ سڑک پر گرے ہوئے تھے، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو اٹھاؤں اور ہسپتال لے جاؤں، میں نے نہیں کیا، تو یہ منکر کر دیا ہے میں نے، یعنی احسان کا بھی الٹ ہو گیا۔ تو عدل کا الٹ ہو گیا کہ میں نے آپ کا حق مارا ہے، آپ کے پیسے تھے، میں کھا گیا ہوں، آپ کا آپ کا گھر میں پردہ داری چاہیے تھی، میں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی ہے، یہ میں نے آپ کی حق تلفی کی ہے، آپ کے پرائیویٹ معاملات میں مداخلت کی ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ لیکن احسان کے خلاف بھی منکر ہوتا ہے کہ ایک بچہ سڑک پہ گرا، میں نے اٹھایا ہی نہیں، میرے دل میں کوئی خیال ہی نہیں آیا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے منکر کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے۔ سوسائٹی دنیا میں کسی علاقے میں ظلم ہو رہا تھا کسی قوم پر، میرے اندر کوئی خیال نہیں پیدا ہوا کہ میں ان کی مدد کروں، تو یہ بھی منکر ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی منکر ہے کہ میں میرے بھائی کو پیسے کی ضرورت تھی، میری جیب میں پیسے تھے اور میں نے نہیں دیے، یہ بھی منکر ہو جائے گا۔ تو منکر جو ہے وہ اوپر کی جو تینوں چیزیں نیکی کی ہم نے سمجھی تھی، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ یعنی جسٹس اور اچھا کنڈکٹ، اور تیسری چیز چیریٹی، ان تینوں کو جہاں جہاں ضرورت ہو واضح طور پر کہ یہاں چیریٹی کی ضرورت ہے، میں نے نہیں کی، منکر کروں گا۔ میرے حسن سلوک کی ضرورت تھی، والد صاحب آئے، مجھے اٹھ کر ملنا چاہیے تھا، میں والد صاحب کو اٹھ کر نہیں ملا، میں نے منکر کیا ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا تھا، احسان کا تقاضا تھا۔ اور کہیں پر عدل ہونا چاہیے تھا، مجرم کو سزا ملنی چاہیے تھی، میں نے رشوت لے کر فیصلہ دوسرا سنا دیا ہے، یہ بھی منکر ہو جائے گا۔ تو آپ حق تلفی کریں، آپ احسان کا رویہ اختیار نہ کریں جہاں احسان بنتا ہوگا، اور جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بنتا ہوگا خرچ نہیں کروں گا، تو یہ منکر ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری گناہ کی چیز ہو گئی، ایک فحشا یعنی عریانی فحاشی جنس کے معاملات میں بے روی، اور دوسری چیز منکر ہو گیا جو اوپر کی تینوں چیزوں کا الٹ ہے، عدل کا بھی الٹ، احسان یعنی حسن سلوک کا بھی الٹ، اور چیریٹی کا بھی الٹ۔ تیسری برائی جو قرآن نے بیان کی ہے سورہ نحل میں، وہ البغی ہے۔ بغی کا مطلب ہے کہ ہم اپنی برائی کے ساتھ وائلنس کو ایڈ کر دیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں، یعنی وائلنس اور قانون کو توڑنا، یہ دونوں چیزیں بغی ہو جاتی ہیں۔ مثلا میں ایک جتھا بناؤں، ایک گروپ بناؤں، اور اپنے محلے میں جگہ ٹیکس لینا شروع کر دوں، لوگوں کو ماروں پیٹوں اور ان سے پیسے بٹورنے شروع کر دوں، یہ کام بغی ہوتا ہے۔ اور یہاں سے لے کر ملک قوم کے خلاف بغاوت، یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے ہاں جو ٹیررزم کا موومنٹ چل رہی ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، بازاروں میں لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے پورے ایک بازار میں فائرنگ کر دیتا ہے، ان کو مار ڈالتا ہے، دہشت سی ایک پیدا کر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں بغی کے اندر آتی ہیں۔ بغاوت کا اردو کا لفظ ہے، اور بے غین یہ بغی عربی کا لفظ ہے۔ تو بغی یہ تیسری بڑی خرابی ہے، تیسری بڑی برائی ہے جس کا شعور ہمارے اندر رکھا گیا ہے، اور یہ شروع سے انسان اس کو الگ سے ٹریٹ کرتا رہا ہے۔ باغیوں کو، ڈاکوؤں کو، گنڈوں کو جتھے بنا کر گینگسٹرز ہوتے ہیں، یہ الگ سے ایک جرم ہوتا ہے۔ تو یہ تین برائیاں اور تین نیکیاں، یہ پیدائشی طور پر میری آپ کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اس میں کہیں نہ بل کلنٹن میں کوئی فرق ہے، نہ نواز شریف میں کوئی فرق ہے، سب کو ایک جیسا دیا گیا ہے، خواہ وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوں، خواہ وہ نصرانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوں، خواہ وہ ہندوؤں کے گھر، خواہ وہ مسلمانوں کے گھر، سب کو یہ نیکی بدی کا شعور، خلافت جو پہلا ہم نے لیسن میں سمجھا تھا، خلافت کا شعور، اس کے بعد عہد الست کا شعور کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کا شعور، اور پھر امانت کا کہ میں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے تمام انسان، اب میں ضمیر کی طرف آؤں گا کیونکہ ضمیر ان دو باتوں سے مل کر بنتا ہے۔ تو یہ شعور ہمارے اندر سب کے اندر یونیورسل ہے، تمام انسان، اس کی اپلیکیشن ہم سوسائٹی کے لحاظ سے کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا پچھلی دفعہ کہ کھانا ہم تمام انسانوں کی ایک یونیورسل نیڈ ہے، لیکن ہندوستان پاکستان میں جو آلو گوشت بنتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی دنیا کے اور کونے میں نہ بنتا ہو،
وہاں کی ڈشز اور ہوں گی. جن لوگوں نے پیزا بنایا، ہمارے ہاں تو پیزا نہیں تھا، وہ بھی آنا شروع ہوا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ بھوک، کھانے کا عمل، فوڈ، یہ یونیورسل چیزیں ہیں. ہم نے بنائے مختلف ڈشز ہیں، تو ڈشز کا مختلف ہونا یہ یونیورسلٹی کو ختم نہیں کرتا. یہ بات یونیورسلٹی کو ختم کرے گی کہ کسی انسان کو بھوک نہیں لگتی ہے. ایسا ہی خلافت کا جذبہ، ایسا ہی نیکی اور بدی کا شعور، ایسا ہی میرے اندر جو ابھی میں نے 6 چیزوں کی فہرست بنائی ہے، ان کا شعور، میرے اندر امتحان کا شعور، یہ اگر کسی وقت انسانوں کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر یونیورسلٹی چیلنج ہوگی. لیکن جب تک ہم تمام انسان امتحان کو محسوس کرتے ہیں تو سمجھیے کہ وہ جو امانت کی بات ہم کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو جسٹیفائی نہ کر لیں، انسان کے اندر ایک بہت بڑی صلاحیت یہ بھی ہے کہ وہ جسٹیفیکیشنز دیتا ہے. تو اگر ہم اپنی برائی کو جسٹیفائی نہ کریں تب تک ہمارے اندر ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کام خراب کر لیا ہے. بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جو مثلاً بچپن میں یاد ہوگا آپ لوگوں میں سے اکثر کو کہ جب سکول میں اگلے دن ٹیسٹ ہوتا تھا اور ہم آج کھیل رہے ہوتے تھے تو اندر بار بار ٹیسٹ کی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی تھی، ایک خوف، ایک اپنے اندر یہ کمی کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. بالکل اسی طرح کی کیفیت برائی کرنے پر ہوتی ہے. جو امتحان کل سر پہ تھا اور آج میں کرکٹ کھیل رہا ہوں تو بار بار میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، خیال آتا تھا کہ نہیں یار کل امتحان ہے، تم کیا کر رہے ہو، کل امتحان ہے تم کیا کر رہے ہو. بالکل ٹھیک اسی طرح کی کیفیت ہر آدمی کو گناہ کرنے پر ہوتی ہے. اور اس میں عجیب و غریب بات ہے کہ میں نے جاپانیوں سے بھی ملاقات ہوئی 2 ایک سے، تو چونکہ میرا یہ موضوع تھا ایک زمانے میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں اچھا نہیں لگتا. جب پہلی دفعہ ہم نے یہ کام کیا ہمیں اچھا نہیں لگا. پھر ہم نے سوچا کہ اچھا ماں باپ بھی کر رہے ہیں، دوست بھی کر رہے ہیں، محلے والے بھی کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں. تو یہ ایک تبدیلی انسان اپنے اندر جسٹیفائی کر لیتا ہے برائیوں کو، لیکن اندر کی فطرت اس کو آواز دے رہی ہوتی. اس کو ہم ضمیر کے نام سے بولتے ہیں. ضمیر 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہمارے نیکی کے شعور کا، نمبر 2 ہمارے بدی کی شعور کا، نمبر 3 ہمارے امتحان کے جو امانت کا ہم تصور لے کر آئے ہیں. ان تینوں کو ملا کر ضمیر ایک سمجھ لیجئے کہ ایک مولوی صاحب ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر وقت ورڈکٹ دیتے رہتے ہیں کہ یہ کام خراب ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا. جب کام خراب ہوتا ہے تو ہمیں روکتا ہے. یہ ضمیر کا کام کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جب ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں تو یہ ہمیں روکتا ہے. اور اگر ہم نہ رکیں اپنے کسی جذبے کی وجہ سے، وہی ظلم اور جہول ہونے کی وجہ سے ہم اس کام کو کر دیتے ہیں تو پھر ہم یہ توبہ پہ ابھارتا ہے. ضمیر کا کام یہ ہے. تو اگر حضرت آدم کا قصہ دیکھیں تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے پھل نہیں کھانا، تو شیطان نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بات سے بچائے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ درخت کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور آپ کو ایک ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کو کھا لیں. تو حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا. تو اس کے بعد فوراً کیا ہوا، ان کو فوراً یاد آئی کہ اوہ میں تو امتحان کے لیے بنایا گیا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا. تو انہوں نے فوراً توبہ کی. تو پہلے شیطان کے حملے کے وقت پر روکے گا. اگر ہم نہیں روکے، اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکے تو بعد میں یہ توبہ کا طرف لے جاتا ہے. یہ ضمیر کا کام ہے. تو ضمیر ایک مفتی صاحب سمجھ لیجئے کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھی، آپ کے بھی، کلنٹن کے بھی اور بش کے بھی، سب کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے قاضی صاحب. اور یہ قاضی صاحب اپنا فتویٰ دیتے رہتے ہیں کہ یہ کام درست ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے. تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. میں کویسچنز کے لیے حاضر ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. تو کہانی حضرت آدم کے یعنی انسان کی کہانی آگے چلتی رہے گی اور آپ کے اس سوالات کے لے لیتے